इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 रुपया 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ है। तो मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है और रुपया जो है वो गिरावट का शिकार दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर की अब डबल सेंचुरी हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी की थी डॉलर ने, और अब खबर ये सामने आ रही है कि इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मज़ीद 1 रुपया 61 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपए 7 पैसे अब तक महंगा हो चुका है। तो मईशत ये डामाडोल जो हो रही है इसका सिलसिला अभी भी जारी है। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपया 61 पैसे डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चलें कि नई हुकूमत जब से आई है इसमें डॉलर 17 रुपए 7 पैसे अब तक महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान है और डॉलर की कदर में इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि रुपए की कदर में कमी आती जा रही है। डॉलर तगड़ा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपया 61 पैसे महंगा हो गया है, जिसके असरात मईशत पर भी पड़ रहे हैं। और इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त होने लगा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई है और डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी कर लिया? जी बिल्कुल, इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और बड़ी एक सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन के हवाले से अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त बदतरीन करेंसियों में से एक होगी, जो कि डॉलर के मुकाबले में इस वक्त जो है वो इतनी तेजी से रफ्तार से जो है नीचे गिरी है। तो ये तमाम मामला है जिसकी वजह से अब आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे महंगाई के तूफान होगा, जो कि आवाम को जिसका सामना करना पड़ेगा, जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, जिसमें खास तौर पर जो हमारा कुकिंग ऑयल है इसकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दालें जो इम्पोर्ट हो रही हैं उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके अलावा साथ साथ हम देख रहे थे कि कई अरसे से बात होती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जिसपे हुकूमत अभी इस वक्त 3 लीटर पेट्रोल पे 40-45 रुपए 3 लीटर पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रही थी वो भी उसकी मकदार अमाउंट भी बढ़ जाएगी। और इस वक्त जो खास तौर पर IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं इसमें इस हवाले से भी अगर हुकूमत ने कोई बेहतर डिसीजन नहीं लिया तो इसी का इम्पैक्ट आजकल हम देखते हैं कि मुसलसल आ रहा है। और जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी जाने से भी शिकायतें आने शुरू हो गई कि उनको भी डॉलर जो है उसके वो टाइमली नहीं मिल पा रहे। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आगे जाके बहुत ही खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जाएगी और इसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर जो है IMF के साथ जो उनकी कंडीशन है उसमें अमल करते हुए सब्सिडीज का खात्मा करना पड़ेगा और दीगर जो शराइत इसमें टैक्सों का में इजाफा ये भी करना पड़ेगा। हुकूमत के जो मुज़ाकरात है वो भी अब शुरू है। अब इस हवाले से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन भी सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिसीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंडली कंट्रीज ने भी हमें जो पैसे देने हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट की मद में भी है, कुछ हमें डेफर पेमेंट के ऑयल की भी कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरे होने, लेकिन वो तमाम शराइत उसी सूरत में मुकम्मल होंगी। वो तमाम डिमांड्स पाकिस्तान की उसी सूरत में मुकम्मल होगी जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंडर में आ जाएगा और उसी के बाद ही हम कुछ देखेंगे कि रुपए पे इस दबाव कुछ हद तक कम होगा और रुपया मुस्तहकम होता नजर आएगा। लेकिन जब तक ये मामला नहीं होते हमें यही सूरत नजर आएगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉलर की कीमत बढ़ी इस वजह से महंगाई का तूफान आवाम को फेस करना पड़ेगा, वो एक अलग मसला होगा। बिल्कुल ठीक है तारिक, शुक्रिया आपका। तो डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान है, इस पर वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि अहम इजलास होने जा रहा है। वज़ीर आज़म को मुल्क की बरामदात और दरामदात के हवाले से आज के इस अहम इजलास में आगाह किया जाएगा। रुपये की कदर मुस्तहकम रखने के लिए अहम फैसला भी मुतवक्के है। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, वज़ीर आज़म का इस हवाले से नोटिस। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया है। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से जायद हो गई है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है।
اور حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے صفر کر دی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ایسے میں عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج بھی ہیں، دہائیاں بھی دے رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بڑھ گیا ہے۔ بجلی کی طلب 26,500 میگا واٹ سے زائد ہو گئی ہے۔ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,447 میگا واٹ ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندہ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم، حکومتی دعویٰ کہاں گیا زیرو لوڈ شیڈنگ کا؟ سر اب تو دعویٰ بھی نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو شارٹ فال کی فگر آتے ہیں، پہلے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے کچھ تفصیلات جاری کی جاتی تھی، لیکن اب وزارت توانائی نے کسی بھی ادارے کو، جو متعلقہ ادارے انہیں بجلی کی شارٹ فال کی تفصیلات دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو بجلی کا ہمیں ذرائع نے جو بتایا وہ کب بتایا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال تقریباً 5053 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جو بہترین صلاحیت کی کمپنی آئسکو ہے، جو راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو بجلی فراہم کرتی ہے، وہاں پہ بھی بجلی کا شارٹ فال تقریباً 550 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے۔ جو ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار ہے وہ 21,447 میگا واٹ تک ہے، جبکہ جو کل طلب ہے وہ ہماری 26,500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جو پانی بجلی ذرائع ہیں، پانی سے تقریباً بجلی کی پیداوار 4,668 میگا واٹ ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ اس وقت 1,104 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ تقریباً 11,695 میگا واٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈ پاور پلانٹس ہیں وہ 1,260 میگا واٹ، جبکہ جو بگاس سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں وہ 153 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جوہری ایندھن ہے، جو ایٹمی پاور پلانٹس ہیں، وہ ان سے تقریباً بجلی کی پیداوار 2,291 میگا واٹ ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ چونکہ بجلی کا شارٹ فال ہے تو اس کے باعث تقریباً ملک میں 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ جو نقصانات والے علاقے ہیں یا دیہات ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ جبکہ جو ترجمان آئسکو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ آئسکو کو بجلی کے شارٹ فال کا جو ہے سامنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عارضی بحران ہے اس کے بعد بجلی کی جو فراہم کردہ کوٹا ہے اس میں 400 میگا واٹ کا فرق ہے، یعنی آئسکو کو 400 میگا واٹ کم بجلی فراہم کی جا رہی ہے اس کے کوٹے کے باعث، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں بھی جو ہے ترجمان آئسکو کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے بجلی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ فال ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اب حکومت کی جانب سے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا جا رہا کہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ گزشتہ روز جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے آئسکو کا دورہ بھی کیا تھا اور کافی احکامات بھی جاری کیے گئے، تاہم لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احکامات پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے وقت بتائے گا۔ علیم، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لاہور میں بجلی بندش کا معاملہ نہ سنبھل سکا، چند روز کی کچھ بہتری کے بعد بجلی بندش دورانیہ بے لگام ہو گیا۔ شہری علاقوں میں بھی 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ تکنیکی خرابیوں سے بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی بالکل، گزشتہ چند ہفتے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ملک بھر میں چل رہا ہے، اور لاہور سمیت اکثر علاقے بجلی کی بندش کا شکار رہ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے تقریباً 1000 سے 1300 میگا واٹ تک بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مختلف اوقات میں 6 سے 8 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی کم از کم 6 سے 7 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے بجلی کی۔ بجلی کی صورتحال بہت بری ہے، ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے، جس سے عوام کا جینا محال ہوا ہے، رات کو سونا محال ہو، بندہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اچھی تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لائٹ تو نہیں جاتی تھی کم از کم، یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے بیڑا گرک کر دیا لائٹ کا۔ ایک اور دوست بھی موجود ہیں، آپ کیا بتائیں گے؟ اگر 1 گھنٹہ بھی نہیں رہا تو 2 3 گھنٹے بھی لائٹ جا رہی ہے، نہیں تو آپ کہیں بھی یہاں پہ رہ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ پچھلی حکومت میں یہ نہیں تھا۔ اچھا، بجلی کی کیا صورتحال ہے جی آپ کی طرف؟ بجلی کی صورتحال سر اس ٹائم تو بہرحال کس ٹائم ایک دفعہ جاتی ہے ہوتا، لیکن نہیں بالکل جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس وقت مہنگائی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور عوام یہی توقع کرتی ہے کہ نہ صرف مہنگائی ختم کی جائے بلکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس سے بھی ختم کیا جائے، اور لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ حکومت اس پر خاص طور پر توجہ دے گی۔ جی، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شہری پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں دن رات بجلی کی طویل بندش نے جینا دو بھر کر دیا ہے۔ نئی حکومت نے بھی امیدوں پر پانی پھیر دیا، حکمران لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ شہری کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے، پانی بالکل نہیں آ رہا۔ میں آٹو رکشا چلاتا ہوں تو اتنی زیادہ لائٹ جا رہی ہے، اتنی گرمی ہے، رکشے میں کئی ٹائم مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اب میں رکشا چلاؤں گا گھر نیند میری پوری نہیں ہوتی، بچے بھی پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، وہ بھی تنگ ہو رہے ہیں۔ لائٹ جو ہے سارا دن لائٹ نہیں آتی،
تو رات کو بھی تقریباً 4-4.5 گھنٹے لائٹ آف رہی ہے. بہت گرمی ہے, بچے بہت پریشان ہیں, تو بہت برا حال ہے. بجلی کے لوڈ شیڈنگ ویسے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو اتنے بل آ رہے ہیں کہ 8-9 ہزار روپے کا بل. ہم ایک پکا ایک لائٹ چلائیں فریج ہو, لیکن بل غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے. عوام بہت پریشان ہے, مہنگائی کا اتنا زوال آیا ہوا ہے کہ ہر بندہ کی بے بس ہو گئی ہے. ہم تو بہت پریشان ہیں, رات دن بچے سو نہیں سکتے, ہم سو نہیں سکتے. لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ نئی حکومت ہے, انہوں نے بھی یہ خیال نہیں کیا لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کریں. نئی جانے والی حکومت انہوں نے کنٹرول نہیں کیا, انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. ہمارے گھر کے اخراجات اتنے ہیں, بجلی کے بل ادا کریں یا ہم اپنی روٹی بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس حکومت کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ بل جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کم کریں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا. بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے آج لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ اور اسلام آباد میں بارش کی پیش گوئی کی ہے. جنوبی پنجاب میں موسم گرم رہے گا. ملتان اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت 44, بہاولپور میں پارہ 46 تک جانے کی پیش گوئی ہے. سندھ میں دادو, موئنجدوڑو میں درجہ حرارت 48, نوابشاہ میں 49 تک جانے کا امکان ہے. لاہور میں گرمی آج سے پھر اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے کے لیے تیار ہے. درجہ حرارت 43 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے. گرمی کی شدت میں اضافے کو نئی ہیٹ ویو کا آغاز بھی قرار دیا جا رہا ہے. موسم کی مزید صورتحال بتا رہے ہیں سہیل قیصر. دیکھیں, محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک نئی ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی گئی تھی جسے متوقع طور پر گزشتہ روز یعنی بدھ کو شروع ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے منگل کی رات کو سیالکوٹ سے جو سسٹم سیالکوٹ کے ساتھ ہٹ کیا تھا اس کے اثرات لاہور تک بھی پہنچے اور وقتی طور پر ہیٹ ویو کا خطرہ تھوڑا سا ٹل گیا. اسی تناظر میں گزشتہ روز ٹیمپریچر جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا, لیکن آج متوقع طور پر یہ 43 اور 44 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے. مطلب یہ کہ جو تیسری ہیٹ ویو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج اس کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. میرے پیچھے مختلف شہروں کے ٹیمپریچر آپ کو نظر آ رہے ہیں, جن میں لاہور, چنیوٹ اور فیصل آباد اور پنجاب کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کتنے ٹیمپریچر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ موسم ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں انٹرلنک رہتا ہے. جیسے پنجاب کے ساتھ ساتھ بھارتی پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں ان کا ٹیمپریچر, ان کا درجہ حرارت بھی بتایا جا رہا ہے. اور جس طرح سے یہاں پر ہیٹ ویو شو ہو رہی ہے اسی طرح بالکل انڈین پنجاب میں بھی ہیٹ ویو جو ہے وہ چل رہی ہے. اور یہ پنجاب پورے کا پورا تقریباً اس وقت ایک ہی طرح کے موسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. اور جوں ہمارے یہاں پر ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے بھارتی پنجاب میں بھی ٹیمپریچر میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اس کے مختلف شہروں میں, اور یہ سلسلہ آئندہ کم از کم 4 روز تک جاری رہے گا. سو ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے ایک مرتبہ پھر شدید گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے. جی, ملک بھر میں ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار ہے. شدید گرمی جہاں ہیٹ سٹروک کی وجہ بن سکتی ہے, وہیں متعدد جلدی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں. موجودہ گرمی سے جلد کے کون سے امراض ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ نمائندہ دنیا نیوز فوزیہ علی نے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر مبشر مشتاق سے بات کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے اور اس ہیٹ ویو کے باعث جلد بری طرح متاثر ہو سکتی ہے, جسم پہ اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں. یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈاہا صاحب کے ساتھ. پورے ملک میں اس وقت گرمی کی لہر بہت شدت سے آ چکی ہوئی ہے اور اس وقت اسکن نہ صرف ڈیمیج ہو رہی ہے بری طرح سے بلکہ اوور آل ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اس کوشش کریں کہ آپ سن ایکسپوئر میں نہ جائیں. مطلب یہ کہ اسپیشلی جب مڈ ڈے ہوتا ہے یا پھر جب سورج کی کرنیں بہت تیز آ رہی ہوتی ہیں, ہوتا کیا ہے ان میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. الٹرا وائلٹ ریز آپ کی اسکن کو بری طرح ڈیمیج کرتی ہیں اور 2 میجر کازز اس میں ڈیمیج میں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یہ رنکلز پروڈیوس کرتی ہیں, دوسرا یہ پلازما یا پگمنٹیشن کاز کرتی ہیں. سن بلاک کا پراپر استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی سن بلاک یوز کریں وہ اچھی کمپنی کا ہو اور اس کا ایس پی ایف جو سن پروٹیکشن فیکٹر ہے جس کو ہم ایس پی ایف بولتے ہیں وہ ابو 60 ہونا چاہیے. واٹر انٹیک بڑھائیں, سلیپ امپروو کریں. فریش جوسز کا استعمال بہت ضروری ہے, وہ نہ صرف آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کریں گے بلکہ آپ کا شوگر لیول بھی نارمل کریں گے. گرمی کی اس لہر کے باعث بہت سے جلدی بیماریاں اور جلد متاثر ہونے کے چانسز ہیں. اس دوران جو ہے شہری جو ہے چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. جی
براہ راست آپ کو لے چلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نام بھجوائے گورنر کے اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا, آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے. یعنی 12 کروڑ کے صوبے میں 1.5 ماہ ہو گیا ابھی تک گورنر نہیں, اور یہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب, بطور ایک کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسمبلی میں وردی کے اندر جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر. اور آج جب اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے, اور ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے. تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہے میرے پاس کوئی کابینہ نہیں ہے. میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں, کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں. میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں. اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا. آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لیے فیصلے کرنے ہیں. لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا. لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں, میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا. عمران نیازی صاحب آپ کان کھول کے سن لیں, اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے. اب اصل مدعے پہ آتے ہیں. یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں. 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی, امپورٹ کیا گیا. یہاں پر بزرگوں کو, بہنوں کو, بوڑھی ماؤں کو, مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا گرمیوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں, اور پھر جب غریب عوام پس گئی, رل گئی, ترس گئی, تو پھر باہر سے وہی آٹا, مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا. اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے. 4 سال یہ تماشا, یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا, سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے. اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو, عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو, اداروں کو بدنام کرتے ہو, اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو.
یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا, 40% ڈالر بڑھ گیا, اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں, اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی, 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے. لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے, سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں, تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن, بطور ایک پاکستانی, آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا, غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے, چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے, تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے تم. احتساب کا نعرہ لگایا, آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے, 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے, نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانیت کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف, پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سی پیک کے, آتے ہی اس کے نوردن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں,
ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے, اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے, دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئے. 0 بھی رہی, منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو, پاؤں بھی تم باندھ دو, کابینہ بھی نہ ہو, گورنر بھی نہ ہو, لیکن اللہ کے فضل کرم سے, اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں. اور کوئی اپنا لائنیں نہیں لگیں گی. پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کتنا فرق ہے؟ یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ 1 مہینے کی سبسڈی ہے, اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا. کھاد کے لیے کسان ترس گیا. پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے. فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا. اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈز استعمال کیے. کسان رول گئے. سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو, اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور کس ریٹ پہ کی یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. آج
इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है $500 पर टन, और अगर आप इसको मोड में आप इसको करें तो 4,000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4,000 रुपये पर मन। और हमने जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2,200 रुपया पर मन। कितना है? 2,200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा, लेकिन जिस तरह 1 सेकंड 1 लम्हा ज़ाया किए बग़ैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा एक पल ज़ाया किए बग़ैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा एक पल ज़ाया किए बग़ैर अपनी आवाम के दुखों की दादरसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर ऑपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर-ए-आला में उसके रेट तय थे, पुलिस अफसरान हों अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार नेक नाम अफसर हों और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस जिस पे अल्लाह ताला मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मैं अपना जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारी अपना इत्तेहादी अपना जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, मुआविया भाई बैठे हैं यहाँ पर, असद खोकर साहब बैठे हैं यहाँ पर। मैं इनको भी यही इनसे मुशावरत करता हूँ कि सियासत बाद में रह गई और मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर-ए-आला बनाया है, लेकिन मैं आज भी वर्कर की तरह सोचता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मैं आवाम के लिए जवाबदेह हूँ। पीपल्स पार्टी, कल इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको भी मैंने ये कहा और इन्होंने मुझसे पूरा इत्तेफाक किया कि मैंने कहा हज़रत मुर्तज़ा साहब, ये डॉक्टर्स, मैं आजकल हस्पतालों में जा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं मुझे,
वहाँ पर किसी बच्ची को देखता हूँ वार्ड में तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। किसी अपना डायलिसिस यूनिट में जाता हूँ जहाँ पर वो बंद पड़ा है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले। और इंशाअल्लाह अस्पतालों के अंदर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो जो दवाइयाँ कैंसर की और आम आदमी के जो दवाइयाँ थी वो इन्होंने महंगी कर दी 500%। और जो शख्स कियानी जिसने ये ड्रामा रचाया उसको इसने अपने पार्टी का ओहदा देकर नवाज दिया। अवाम को पता ज़रूर होना चाहिए। तो मैं एक और भी बात कर दूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हम तमाम पंजाब के अस्पतालों में कैंसर की और आम आदमी की दवाइयाँ मुफ्त इंशाअल्लाह ताला लोगों को देंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कह दूँ कि 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी हैं। ज़रूर आप रिस्क हलाल कमाएं, लेकिन वो माफिया को पालने का दौर चला गया जो इमरान नियाज़ी का दौर था। मैंने इंतज़ामिया को भी कहा है कि मैं खुद जाऊंगा तमाम ज़िलों में, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को देखूंगा, बाज़ारों में जाऊंगा। हाँ, आप मुनाफा कमाएं, लेकिन गरीब आदमी जिसकी सफ़ेद पोशी आज दफन हो गई है, बच्चे जब रात को दूध के रोते हैं उस माँ बाप से पूछें उनके दिल पे क्या बीतती है। तो मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि गरीब आदमी के अब कपड़े भी उतर जाएं। तो इंशाअल्लाह इस पे भी हम एक मजबूत पॉलिसी बनाकर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मकसद में हमें कामयाब करे। इस मकसद में कामयाब हो गए तो सियासत भी चल पड़ेगी। लेकिन आपके सवालात के जवाब से पहले एक बार फिर मैं कह दूँ कि मैं हालात से परेशान नहीं होता, लेकिन अगर इस ढोंगी का और शोबदाबाज का जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, इदारों को बदनाम करना चाहता है, इसको अगर हमने सियासी मैदान में आए ना, मैदान में आए, इलेक्शन होने हैं, क्यों नहीं होने, इलेक्शन होने हैं इंशाअल्लाह।